अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अ, हम जो है वो तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी। हम सूरत अल-बक़रा का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तर्जुमातुल कुरान का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी ले चुके हैं। अब जो है ना हम डायरेक्ट तर्जुमे की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। आपको मैंने कुछ हेडिंग्स लिखवाई थी तारुफ़ में। इसके की पॉइंट्स मैंने आपको क्राफ्ट आउट करवाए थे, कार्व आउट करवाए थे कि आपने इनको याद रखना है ताकि जब आप सूरत पढ़ें तो आप जो मटीरियल फुलफ़िल कर लें। तो आपने उसको साथ-साथ देख लिया ना मटीरियल को कि हमने कौन-कौन सी हेडिंग पढ़ी थी और किस आयत में क्या-क्या अल्फ़ाज़ हैं, वो किस-किस हेडिंग में फिट आते हैं। मैं आपको गाइड करता जाऊँगा साथ-साथ, लेकिन उन हेडिंग्स को आपने फिल करना है। जब आपकी हेडिंग्स फिल हो जाएँगी, क्रॉस रेफ़रेंस आपको यहीं पे मिल जाएँगे। जब ये सारे काम हो जाएँगे, तो आपको सूरत की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सूरत में चल क्या रहा है। दूसरी चीज़, आप पेपर लिखने में बड़ी आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँगे क्योंकि आपने एक-एक हरफ, एक-एक आयत पढ़ी होगी, ना कि बाकी बच्चों की तरह खुलासे से याद किया होगा। ठीक हो गया ना? तो फिर वही बात, कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं, लिखना आता है तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं है। ठीक हो गया ना? तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और तर्जुमा शुरू करते हैं। अच्छा जी, सूरतुल बकरा। अच्छा ये देखिए, ज़रा थोड़ी-सी हम गाइडेंस भी ले लें कि ये जो है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये होती क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले सूरतुल बकरा लिखा हुआ है। ठीक हो गया ना? मदीना में नाज़िल हुई, यानी सूरतुल बकरा मदनी है। आयातुहा, इसकी आयत कितनी है? 286 लिखा हुआ है। रुकू कितने हैं? 40 रुकू लिखा हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अच्छा जी, अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्ताआत है। तफ़सीलन बात हो चुकी हुई है इनके बारे में, जो है ना वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। मैं आपको फिर भी थोड़ी-सी चीज़ें इनके बारे में गाइड कर देता हूँ। 2 मेन चीज़ें इनके बारे में, हरूफ मुक़त्ताआत के बारे में। पहली चीज़, इनका जो माना है, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज़ है। दूसरा, इनकी तादाद कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होती है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें तो आपने बिल्कुल याद रखनी है जब भी आपने हरूफ मुक़त्ताआत करना है। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हम सिर्फ़ यहाँ पर उर्दू तर्जुमा रीड करेंगे, अरबी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपको अरबी पढ़ने का शौक है, आप घर जब बैठ के कुरान मजीद से आप तर्जुमे वाला कुरान भी निकालें और अरबी से रीड कर लें। हम सिर्फ़ उर्दू पढ़ेंगे, जहाँ पर ज़रूरी होगा मैं आपको अरबी से गाइडेंस दे दूँगा कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे अरबी का ये मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है? तो हम जो है ना वो सिर्फ़ उर्दू पे स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि अंदर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि पेपर उर्दू में है और समझ भी उर्दू में आएगी, तो हम सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी? इससे आपको एक और चीज़ समझ आ जाएगी कि तर्जुमा चाहे किसी ने भी कुरान का किया हो, ठीक है ना? मीनिंग सबका ही सेम होता है, ठीक है? एक आधे अल्फाज में कोई ना कोई बंदा गड़बड़ी कर जाता है क्योंकि तर्जुमा जो है ना उसके साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, ठीक हो गया ना? तो मीनिंग सबका सेम होता है, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं, जिस मर्ज़ी मौलाना का तर्जुमा पढ़ ले। अल्फाज जो ऊपर-नीचे हो सकते हैं, उनकी मुश्किल हो सकते हैं, आसान अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग सबका सेम होता है, ठीक है? और तीसरी चीज़ है, जुज़ लिखा हुआ है। जुज़ अव्वल, इसका मतलब जुज़ जो है ना वो पारे को कहते हैं, ठीक हो गया जी? अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? सर, किताब का आगाज़ देखिए, सूरतुल बकरा से, सूरतुल जो है ना फातिहा के बाद सूरतुल बकरा से कुरान का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और आगाज़ में ही, ठीक है, जैसे दूसरी किताबें होती है ना दुनिया की, उनमें प्रीफ़ेस होता है, उनमें राइटर ने लिखा होता है, अगर कोई गलती, कोई ब्लंडर कुछ मिले तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बताएँ। एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड। यानी उनको लगता है कि एरर का मिशन आ सकता है, और हमें बताएँ। कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जिसके शुरू में अल्लाह कह रहे हैं इसमें शक ही कोई नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो। जितना मर्ज़ी तुम लड़ लो, जो मर्ज़ी कर लो, इसमें शक है ही कोई नहीं, इसमें गलती है ही कोई नहीं है। ठीक है ना? ये कुरान का एटीट्यूड और स्टाइल अल्लाह ताला का बात करने का। ठीक है जी?
یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید سے حاصل کرنے نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے والوں کی خصوصیات یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، پہلی چیز بھی غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری نماز قائم کرتے ہیں۔ جو رزق ہم نے اسے دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو بریکٹ ہوتی ہے نا اتر یاد رکھنا، یہ عربی کا حصہ نہیں ہوتی، ترجمہ سمجھانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ چوتھی ہوگی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، پانچویں ہوگی، اور وہ آخرت پر پانچویں ہوگی، اور چھویں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے نا ہم نے مرنا ہے، قیامت سے پہلے ہم نے مر جانا ہے، قیامت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا اور ہمارے اعمال کی جزا و سزا کا معاملہ کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہو کہنا، دنیا کی کوئی چیزیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہو کہنا۔ قرآن میں جب بھی کامیاب کا لفظ آتا ہے نا وہ ود رسپیکٹ ٹو جنت آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی کامیابی قرآن کا ٹاپک ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں جب کامیاب کا لفظ آتا ہے نا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیاوی کامیابی نہیں ہوتی، وہ اخروی کامیابی ہوتی ہے جب بندہ جنت میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے جنت کا اصول۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، ابھی ایک اور چیز مزے کی سن لیں ذرا، حیران کن ہے لیکن آپ کو بہت کام آئے گا کہ کفر اس کا مطلب ہوتا ہے بات نہ ماننا، انکار کر دینا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو کافر کون ہوا پھر؟ نہ ماننے والا، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کا کافر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی ہماری بات نہیں مانتے وہ لوگ، ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو بارے میں نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ان کے لیے برابر ہے، آپ کا دل کرتا ہے ان کو بلائیں، آپ کا دل کرتا ہے ان کو نہ بلائیں، ہماری طرف سے فتویٰ لا کے وہ ایمان نہیں لائیں گے آج کے بعد۔ پہلے وہ ہمیں اگنور کرتے تھے، اب ہم انہیں اگنور کریں گے اور کبھی ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی ہدایت کی بات سن نہیں سکتے، دلوں سے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ فزیکل ابیلٹی موجود ہے سننے کی، لیکن اچھی بات جہاں سے سنیں گے ان کا دل کرے گا کہ فضول بات ہو رہی ہے، ہم نکل جائے وہاں سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حقیقت ان کو نظر نہیں آ سکتی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ فتوے کا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی ہیڈنگ لکھوائی تھی، 3 طرح کے لوگ قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں، 3 قسم کے لوگ: مومن، کافر، منافق۔ سب سے خطرناک یہ لوگ ہیں، یہ مسلمان بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے اس بات کی۔ ان کے دلوں میں نفاق یعنی منافقت کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری، ان کا مرض اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جو بندہ اپنی غلط حرکتوں پہ اڑا رہتا ہے نا، پھر ہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری بڑھا دیتے ہیں۔ وہ بندہ اسی بیماری میں گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں لگتی، میں ساری زندگی 2 نمبری کرتا رہوں، کام خراب کرتا رہوں، وہ ساری زندگی وہ غلط کام کرتا رہتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ اسے اٹھائیں گے، پھر اس کو بتائیں گے کہ اس وجہ سے تو برباد ہوا اور اب تجھے جہنم ملے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زبردستی کرتا ہے۔ بھائی اللہ زبردستی نہیں کرتا، یہ اس کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو اگنور کرے گا، جب کوئی بندہ اس کی بات نہیں مانے گا، تو وہ کہے گا بھائی پکے پکے میری طرف سے گمراہ ہو، جو مرضی کرو، اپنی ہدایت ملتی تمہیں۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ یعنی لڑائی نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد کس طریقے سے مسلمانوں میں بیٹھ کے ان کو باطل کرنا، ان کو جنگ میں جانے سے روکنا، ان کو کفار کے لشکر سے ڈرانا، ٹھیک ہو گئی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی نبی علیہ السلام کی بات مانا کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس نبی میں ایمان لائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں بات مانیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں، ابھی پیچھے ان کی منافقین کی ملاقات کس سے تھی؟ ایمان والوں کے ساتھ، اب ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ ہاں جی، جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتا ہے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پاگل ہے مینٹل ہے، ان کو سمجھ کیا پہ آتی ہے کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ منافقین سے اپنی شان کے مطابق استہزاء کرتا ہے، استہزاء بھی مذاق کو کہتے ہیں، اور انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق کرتے ہو نا، جاؤ کیا گمراہ، پکے پکے بناؤ، نہ کانوں سے ہدایت کی بات سن پاؤ گے، نہ دل سے سمجھ پاؤ گے، نہ آنکھوں سے کچھ چیز دیکھ پاؤ گے، دیکھ بھی لوگے تو ایمان نہیں لاؤ گے اب تم، اس طرح پکا تمہارا دل کر دیا۔ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈھیل دینا، چھوٹ دینا، کہ وہ اپنی سرکشی یعنی گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لہٰذا نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مثال کے ذریعے سے سارا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ کس کی مثال کس طریقے کی ہے، کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن میں یہ بھی اصول ہے، قرآن جو ہے نا وہ چیزوں کو مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ آپ پڑھنے والا جو بندہ اس کو بھی چیزیں سمجھ آتی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، جب اس نے آگ جلائی تو اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی، یعنی ان کی آنکھیں چھین لی، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اس مثال کا مطلب کیا؟ کہ جس نے تاریکی میں آگ جلائی، یعنی ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تاریکی میں جو ہے نا وہ آگ جلاتے ہیں جس سے اس کے آس پاس کا ماحول روشن ہوتا ہے، ہر طرف ایمان ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی، جتنی مرضی آگ جلا لو ان کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، جتنی مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ مطلب ہے شکل عمل کا، سمجھ لگی؟ یہاں ایک منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں، اور وہ بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، اٹھا لے جائے۔ جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کی طاقتوں کو سلب کر لیتا، سننا دیکھنے کی طاقتوں کو سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بھی پہلے تھے، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ سول ریزن کی عبادت کیوں کرنی؟ تاکہ عذاب سے بچ جائے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، فرش رہنے کی جگہ، چھت محفوظ مقام، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس میں پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، تو کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس کمپیئر کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ
اور اللہ کے سوا اپنے جتنے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گیا۔ پھر وہی لفظ ہے کافروں کے لیے، بات نہ ماننے والوں کے لیے۔ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں یا نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کی، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں سے پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گی۔ بے شک اللہ اس بات سے جھجک۔ اچھا کافر جو میں نے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مثالیں بیان کرتے تھے تو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کیا کہتے تھے؟ یار یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مثالیں بیان کرنے کی اس طرح سمجھائے کہ لوگ اس طرح تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی جو ہے نا وہ چیلنج کیا، اس بات کا بھی جواب دیا آگے سے کہ اللہ اس بات سے جھجک محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی شے کی مثال بیان فرمائے۔ لہذا جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے یعنی سچ ہے، اور جنہوں نے بات نہیں مانی کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی ہمیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے پھر اس کا آگے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا طنز کیا ان سے، بار بار تنگی کر رہے ہیں، اللہ نے طنز کیا کہ اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے وہ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ میں اس مثال سے گمراہ کرو، ٹھیک ہے نا، ہو جو گمراہ جا کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور اسے پختہ کرنے کے بعد اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، یعنی رشتہ داریاں توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا جی، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ اب لاجیکل بات کو سمجھایا جا رہا ہے، لاجیکل پروف دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر لیتے یار، اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے جبکہ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، مردہ سے زندہ کیا، زندہ کے بعد موت دے گا، قیامت والے دن پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، واپس جاؤ گے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور ہر شے کا خوب جاننے والا ہے وہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ریپرزینٹیٹیو کو کہتے ہیں، یا نمائندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو کہ انٹرنیشنل میٹنگ میں پاکستان کا کوئی لیڈر جو ہے نا وہ جائے گا تو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ پاکستان کا خلیفہ ہے جو جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مخلوق میں بنانے جا رہا ہوں نا یہ مجھے دنیا میں ریپرزینٹ کرے گی، نمائندگی کرے گی میری، کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ تو فرشتوں نے کیا عرض کیا، کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ آگے سے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتے کہتے ہیں ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ فرشتوں نے کہا اگر عبادت ہی کروانی ہے تو ہم لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ اتنی تیری عبادت کرتے ہیں، اتنی حمد کرتے ہیں، اتنی تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو انسان کو کیوں بنانا ہے؟ اس نے آ کے لڑائی کرنی یہاں پہ۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی، اور اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ ٹیچر کے سامنے ٹیچر کو سوال کرے نا تو اگر تو کوشچن پیپر اور نمبرز لگے ہوں تو پھر تو آپ نے جواب دینا ہے، لیکن اگر ٹیچر کبھی کلاس میں سوال کرے تو کوشش کرے اس کا جواب نہ دیں، جب آپ جواب نہیں دیں گے تو ٹیچر کسی نئے راستے سے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال پوچھتے تھے وہ کہتے تھے واللہ عالم، واللہ ورسول عالم، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پھر بڑی تفصیلات جواب دیتے تھے ان چیزوں کا تاکہ سمجھ بہتر طریقے سے آئے۔ بے شک تو خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
फिर अल्लाह ने फरमाया आदम तुम इन फरिश्तों में चीज़ों के नाम बताओ। फिर जब इन्होंने इन फरिश्तों में चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक आसमानों और ज़मीनों की सब पोशीदा बातें मैं खूब जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। कुछ लोग कहते हैं इब्लीस जिन था, कुछ लोग कहते हैं फरिश्ता था, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। मेरे भाई जिन था वो, ठीक है ना? अगली सुनते हैं कि कन्फर्म हो जाएगा सारा कुछ, टेंशन नहीं लेनी। सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया और तकब्बुर किया। उसने कहा जी मैं तो चौधरी मैं बना हूँ आग से, मैं क्यों सजदा करूँ मिट्टी वाले को? आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है, मैं क्यों सजदा करूँ? मैं तो नहीं करता सजदा। तो और वो काफिरों में से हो गया। फिर वही बात ना मानने वाला। हमने कहा हमने कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, इसमें से जहाँ से खाओ, चाहो जी भर के खाओ और पियो, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना। सर ये अल्लाह ताला ने टेस्ट ले लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक हो गया ना? साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। साइकोलॉजिकल टेस्ट ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इतनी बड़ी जन्नत है, सारी जन्नत घूमो फिरो, जो दिल करता है करो इधर, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, इसका फल ना खाना। ठीक है? अब एक चीज़ से मना किया हुआ था, दिमाग बार-बार कह रहा है कि क्या होगा? क्या होगा इधर जो अल्लाह ने मना किया? क्या होगा? क्या होगा? ऊपर से शैतान को एक्सेस थी जन्नत की। उसने जाके उनको वहाँ पर जो है ना वो ज़हन में उनके बात डाली। ठीक हो गया ना? बात क्या डाली? आगे बात तो नहीं आ रही लेकिन मैं आपको बताता हूँ आगे सूरतों में आ जाएगी कि अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की ताकत तुम्हें मिल जाएगी। यही 2 चीज़ें जिसके लिए इंसान हमेशा काम करता है। हेल्थ एंड वेल्थ। इन 2 चीज़ों के लिए इंसान काम करता है। फरिश्तों ने कहा इब्लीस ने कहा तुम्हें मिल जाएगी इस दरख्त का फल खा लो। उन्होंने खा लिया क्योंकि वो इंसान थे। वरना तुम दोनों नुकसानकारों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से डगमगाया, इस तरीके से डगमगाया। और जिस ऐशो-आराम से थे इससे इनको निकलवा दिया। और फिर हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम में से बाज़-बाज़ के दुश्मन होंगे और तुम्हारे ज़मीन में ठिकाना है, एक मुकर्रर मुद्दत के लिए फ़ायदा उठाना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा के कुछ कलमात सीख लिए तो उस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर अगर मेरी पास से हिदायत की तरफ से कोई हिदायत आए, तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, तो ना उन पर कोई खौफ होगा, ना हम गमगीन होंगे। वो कहते हैं नहीं जी, नबी अलैहिस्सलाम ने आना है, सारे ने जहन्नम से काट के ले जाना है। और अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, जो मेरी हिदायत की यानी कुरान की पैरवी करेगा, उस पर कोई खौफ और गम नहीं होगा और वो गमगीन नहीं होगा। और जिन लोगों ने बात ना मानी, कुफ़र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, ये लोग जहन्नमी हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। ये वो लोग जहन्नमी हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। ठीक हो क्या ना? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम जो है ना वो आयत नंबर 40 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ अफ़ज़ल अदनान। अल्लाह हाफ़िज़।